बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट ने 26 कॉलेजेस को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा में शदीद रद्द-ए-अमल ने जन्म लिया। तलबा और असातिज़ा पुरअमन एहतजाज करते रहे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई, जिसकी वजह से बाद में कल जो एहतजाज किया गया है उसमें शदीद किस्म का तनाव देखने में सामने आया और इस शदीद एहतजाज के दौरान उनका लाठीचार्ज से स्वागत किया गया, जिसके नतीजे में पूरे पंजाब में तलबा सड़कों पर निकल आए और कई जगह पर तोड़ फोड़ भी की। इस हवाले से आइए पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पंजाब भर के कॉलेजेस के तलबा और उस्ताज़ा कॉलेजेस में हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सूबे भर में 400 से ज्यादा कॉलेजेस सरकारी तहवील में चल रहे हैं। कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तैनात किए जाने के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती से तलबा की फीसों और दीगर अखराजात में इजाफा नहीं होगा, जबकि उस्ताज़ा और तलबा हुकूमती मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि 2002 में जिन तालीमी इदारों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनात किए गए थे उनकी फीसों में बेपनाह इजाफा हो गया था। उनका कहना है कि हुकूमत अपनी नाअहली और फंड्स की फराहमी से बचने के लिए ये इकदाम कर रही है, लेकिन हुकूमत ने तलबा और उस्ताज़ा के इस फैसले के खिलाफ इब्तदाई एहतजाज को खातिर में न लाते हुए जुलाई में 26 कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद तलबा और उस्ताज़ा में बेचैनी की लहर दौड़ गई और सूबे भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि तलबा और उस्ताज़ा ने पंजाब असम्बली का घेराव कर लिया। वो असम्बली के इस्तकबालिया को रोनते हुए असम्बली के मेन गेट तक जा पहुंचे, जिस पर पुलिस ने इन पर जबरदस्त लाठी चार्ज किया। मुश्तिल तलबा ने बादजान 2 बसों को नजर आतिश कर दिया और मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस तशद्दुद और मुकदमात कायम करने पर तलबा ने आज सूबे भर में यौम सियाह मनाया और तोड़ फोड़ की। पंजाब हुकूमत के कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती के फैसले पर जराये का कहना है कि साबिक सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आहा चीमा इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके दौर में इस इशू पर बनाई गई कमेटी उस्ताज़ा को इस हवाले से मुतमईन करने में न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि साबिक सेक्रेटरी की जानिब से उस्ताज़ा के नुमाइंदों के साथ हित्तक अमेज रवैया भी अपनाया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो गरीब तलबा को मुफ्त तालीम फ्राहम करने के लिए 3 अरब रुपए की खतीर रकम से दानिश स्कूल सिस्टम का आगाज किया गया है, जबकि दूसरी तरफ कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती एक ऐसा इकदाम है जो तालीम को गरीब तलबा की पहुंच से मजीद दूर कर देगा। आसिफ सरवर, न्यूज़ 1 लाहौर। जी अमजद साहब। जी, सुबह भर में तलबा और असातिज़ा पे शदीद तशद्दुद किया जा रहा है, हालांकि वो अपने हकूक की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं मालूम होता जैसे पंजाब हुकूमत गरीब आदमी से तालीम भी छीन लेना चाहती है और तालीम के दरवाजे उनके लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहती है। देखिए ये सारा जो है ये आपने बड़ी हुकूमत बड़ा माइंड करेगी इसको। वो तो कहते हैं कि हम तो गरीब आदमी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। देखें वो कहते हैं कि हम तो सारा कुछ गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं, उसको उसके डोर स्टेप पे हम एजुकेशन लेके जाना चाहते हैं, गरीब के बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, पंजाब पूरे को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। दानिश स्कूल वो कहते हैं इतने बिलियन रुपीस से हमने शुरू कर दिया गरीब के बच्चे के लिए, और ये जो कुछ कर रहे हैं ये भी उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक उल्टी स्टेटमेंट दे दी है उनके खिलाफ। तो ये असल में क्या आपने खुद रिपोर्ट देखी है? असल में ये जो रिपोर्ट है ये इसमें तो चले 2-3 मिनट में उन्होंने समोने की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ हुआ है अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 7 महीने से तहरीक चल रही है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर। जो तुरम खान बैठे होते हैं ब्यूरोक्रेट सेक्रेटेरिएट में, डिपार्टमेंट्स में, वो समझते हैं कि अकले कुल हैं और वो वहाँ बैठ के पता नहीं किधर से डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर से, या उनके सेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनको कहते हैं यार ये यहाँ पे गवर्नेंस इस तरीके से होती है कि सबसे कामयाब अफसर वो है जो वज़ीर आला को सबसे ज्यादा चक्कर दे ले या वज़ीर आज़म को सबसे ज्यादा चक्कर दे, कोई नया आइडिया वो लेके आ जाता है। और जो हमारे, मैं ये नहीं चक्कर बल्कि मैंने शायद गलत लफ्ज का है, बल्कि नहीं चकमा भी नहीं कहूँगा। यही एजुकेशन के ऊपर हमने देखा है कि भट्टू साहब के दौर में एक इंग्लिश टीचर्स आ गए, फिर परवेज़ लाई के दौर में आपने देखा जी कि ये पढ़ा लिखा पंजाब आ गया। आप देखें कि अब दानिश स्कूल आ गए, वो 3 साल गुजर गए, अभी कहीं वो आपको ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी आड़ में होता ही है कि हर ब्यूरोक्रेट उसकी नौकरी उसने गुजारना है ना, 1 2 साल 3 साल उसने चरना है उस डिपार्टमेंट में, चरागाह होती है उनकी। सही बात है। तो उस चरने के लिए उसको कुछ वास भी चाहिए। वो जो दूध उसने देना होता है अपने मालिक को, वज़ीर आला को, या जो भी गवर्नमेंट होती है उसको ये देना होता है कि वो आप मुस्कुरा रही, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ, ये सच है कि वो इसी नीयत से आते हैं। मैंने एक 22 ग्रेड के ऑफिसर से एक दफा पूछा, अमजद साहब आपको खुश होना चाहिए क्योंकि सच पे मैंने एक हमेशा दफा जो है वो रिएक्शन सामने आ जाते हैं। मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैं आपके सच पे खुश हो रही हूँ।
دیکھیں میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ آپ کی جو آپ ماشاءاللہ کبھی بھی او ایس ڈی نہیں رہے, ہمیشہ آپ نے سروائیو کیا, اور جس طرح کی گورنمنٹ بھی آ گئی, ملٹری آ گئی ہے, پیپلز پارٹی آ گئی ہے, نون لیگ آ گئی ہے, کاف لیگ آ گئی ہے, آپ ہمیشہ بڑی اچھی اسائنمنٹس پہ. انہوں نے کہا دیکھیں کل میرے پاس ایک میرا فلاں جونیئر آیا ہوا تھا, مجھے کہتا ہے جی کہ سر دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب بڑے سخت ہیں تو میں کیا کروں, تو مجھے کو بتائیں کوئی. اس نے کہا بیٹا ایک گر یاد رکھو کہ آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوچیں, آپ ویژولائز کر لیں کہ وزیر اعلیٰ کے یا جو بھی آپ کا چیف ایگزیکٹو اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کو پڑھو اور اس کے مطابق ایک آئیڈیا اس کو ڈرافٹ کر کے دے دو, وہ سیٹسفائی بھی ہوگا, خوش بھی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں, جو سیاستدان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ میں کوئی نیا ترب کا پتہ کون سا لوگوں کو کیا سیل کروں, میرے پاس بیچنے کے لیے کیا ہو, یہ اس کو وہ چیز دے دیتے. اس کے 2-3 سال 4 سال ان کے بھی اچھے گزر جاتے ہیں, اور افسر صاحب ہیں ان کے بھی اچھے گزر جاتے ہیں. اب یہ جو اسپیشل انہوں نے مینشن بھی اس میں کیا ہے, یہ جو بورڈ آف گورنرز کا ایشو ہے, دیکھیں یہ اتنا سیریس ایشو ہو گیا ہے. ادروائز تو بڑی اچھی بات ہے کہ بی ایس لیول کی جو ایجوکیشن ہے, بی ایس آنرز وہ انٹروڈیوس ہونی چاہیے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایجوکیشن ہونی چاہیے, کوئی بھی اسے ڈس ایگری نہیں کرتا. آج بھی میں نے جو ان کے یہ 9 طلبہ تنظیمیں ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, 9 طلبہ تنظیمیں, یعنی جتنی کی جتنی ہیں وہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں, اور جتنی کی جتنی ٹیچرز کی کالج سکولز باڈیز ہیں وہ بھی اکٹھی ہو گئی ہیں, وہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں. جو ایجوکیشن جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ایجوکیشن کا سٹیک ہولڈر تو ٹیچر ہے یا عوام ہے, یعنی سٹوڈنٹس ہیں نا, بچے ہیں, وہ سارے کے سارے پاگل ہو گئے ہیں, وہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں, وہ سارے کے سارے نالائق ہیں. اور ایک بندہ 18ویں گریڈ کا جس نے بیٹھ کے یہ پالیسیز بنائی ہیں, جس نے 21 گریڈ کے بندے کو سکسیڈ کیا, وہ ان سب سے زیادہ لائق ہو گیا. لیکن لائق ہے اس لیے کہ وہ وفادار ہے, وفاداری بشرط استواری. اچھے وقتوں میں پڑھ لی ہے. دیکھیں اس کو اس چیز کا یہ جو باقی قوم کے بچے پڑھے نہ پڑھیں یہ ان کا مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیں پورے ملک پورے صوبے میں جو بدامنی کا ماحول پیدا ہو گیا, اس سے پہلے اسی گورنمنٹ کے بارے میں لائرز نے کیا کیا, علماء نے کیا کیا, تو اب طلبہ بھی یہ کر رہے ہیں. تو یہ جو پالیسیز بناتے ہیں, بیوروکریٹس دیتے ہیں, ہمارے جو حکومتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. وہی وزیر اعلیٰ جن کو وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں, ان کو کل لوگوں نے ظالم اعلیٰ بھی کہتے ہیں. ظالم اعلیٰ انہوں نے لوگوں کو کہا, نہیں کہتے نہیں ہیں, کل لوگوں نے غصے میں آ کے کہا, غصے میں آ کے ان لوگوں نے کہا. اب ایشو کیا ہے اس میں, ساری جو چیزیں جن لوگوں سے میری ڈسکشنز ہوئیں وہ یہ کہتے ہیں جی بڑی سمپل سی, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے, میں نے ڈیٹا مثلا کلیکٹ کیا ہے کہ جس کالج میں اس سے پہلے سپوز 3rd ایئر میں 1500 اسٹوڈنٹس داخل ہوتے تھے, اس میں 300-350 اسٹوڈنٹس داخل ہوئے. دیٹ مینس کہ اسٹیٹ اوے 1200 اسٹوڈنٹس, ان میں سے وہ گھر چلے گئے, ان کے پڑھنے کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ سارے غریب سرکاری کالجوں میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, کوئی مزدور کا ہے, کوئی ریڑھی والے کا ہے, کوئی چپڑاسی کا ہے, کوئی سائیکل والے کا ہے. سفید پوش بھی تھوڑا سا ان سے اوپر ہوتا ہے, ان کے آپ کہہ لیں لوور مڈل کلاس, اور جو غریب ان کے بچے پڑھتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی وہاں پڑھتے ہیں, وہ تو پرائیویٹ کالجز میں پڑھتے ہیں. تو ان کو وہاں پہ آپ کہتے ہیں بی ایس پروگرام. پہلا مسئلہ میڈیم آف انسٹرکشن کا, لینگویج کا. دوسرا مسئلہ انفراسٹرکچر کا. انفراسٹرکچر اگر آپ ڈیولپ نہیں کرتے, ان کو آپ اس لیول کی لائبریری وہاں پہ پرووائڈ نہیں کرتے, ان کو آپ وہاں پہ آئی ٹی کی جو فیسیلیٹیز ہیں, کمپیوٹر وہ پرووائڈ نہیں کرتے, ان کی جو فیکلٹی ہے, ٹیچرز ہیں, وہ ان کو ٹریننگ اس سے پہلے اس طرح کی نہیں دیتے, وہاں جو سلیبس ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے, اور اس کو پڑھانے کے لیے مناسب ٹیچرز نہیں ہیں. یہ اگر فیسلٹیز نہیں ہے, بڑی بنیادی ہے نا کہ ٹیچر بھی ہو, لائبریری بھی ہو, کمپیوٹر بھی ہو. یہ جن لوگوں نے رات کے اندھیرے میں یہ فیصلہ امپوز کیا ہے, بڑا سیکریٹلی رات کے اندھیرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کو شکایت کیا ہے کہ سٹیک ہولڈر تو وہ ہیں, ان سے کسی نے مشورہ ہی نہیں کیا. وہ یہ سپٹمبر میں اپلائی ہوئی ہے, امپلیمنٹ ہوئی ہے پالیسی, اس سے پہلے اس کی باتیں ہو رہی تھیں, اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. وہ آئے سیکریٹری کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس بھی آنے کی کوشش کرتے رہے, اب بتاتے رہے جی کہ اس میں ہماری یہ ریزرویشن ہے, یہ بھی شامل کر لیں, ہماری پرپوزل بھی انکارپوریٹ کر لیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا بہتر نتیجہ نکلے. لیکن یہ ہے کہ ان کی کسی نے نہیں سنی, اور الٹیمیٹلی انہوں نے بالکل ایک ایسے جنت سے جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز اٹھائی ہے اور یہاں آ کے امپوز کر دیا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھی, مسائل نہیں دیکھے, یہ نہیں دیکھا کہ اس کا آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ ایگزیکیوٹ بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس کو جیسے ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں سمسٹر سسٹم, کبھی کہتے ہیں اینول سسٹم, کبھی کہتے ہیں یہ 2 سالہ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیں. یہ ہم دیکھتے آئے ہیں نا. میں نے اپنی اس جو ہے لائف میں کم از کم 5 دفعہ دیکھا ہے کہ اینول سسٹم ایگزامینیشن کا آ جاتا ہے, پھر 2 سال کا آ جاتا ہے, پھر سیمسٹر سسٹم لے آتے ہیں. سب سے زیادہ آسان تو یہ ہے کہ تعلیمی سسٹم پہ تجربات کیے جائیں. ہر حکومت تجربہ کرتی ہے, اس لیے کو سب سے زیادہ سیل ہونے اور بغیر کوئی منصوبہ بندی کیے.
یہ دیکھے بغیر کہ کیا اس کے ریزلٹ سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, بالکل ٹھیک ہے. اس کی جو میں نے وجہ بتائی ہے وہی ہے کہ ہر جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بھی اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے, وہ لالی پاپ لوگوں کو دینا چاہتا ہے, ایک لوری اچھی سی دے گا, یہ اس کو اچھی سی لوری تیار کر کے دے دیتے ہیں, وہ عوام کو دیتا رہتا ہے, اور اس کے نتیجے ہمیں بھی بڑے اشتہار ملتے ہیں جب کیمپینز چلتی ہیں, میڈیا کو بھی بڑے اشتہارات ملتے ہیں کہ جی اب یہ پڑھا لکھا پنجاب کی کیمپین ہے, اب یہ دانش اسکولوں کی کیمپین ہے, اب یہ انگلش ٹیچرز کی کیمپین ہے, اب فلاں پروجیکٹ آ گیا, فلاں آ گیا. لیکن اس سارے کے نتیجے میں الٹیمیٹلی کیا ایجوکیشن سٹینڈرڈز امپروو ہوئے ہیں. اب جیسا کوئی ایسا تعلیمی سسٹم نہیں ہے جس میں تعلیم بالغاں کے تھرو ان سب لوگوں کو گائیڈ کیا جائے, ان سب کی اصلاح کی جائے جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ وہ تو وہ گروپ ہے, وہ لوگ ہیں جو یہ پالیسیز بناتے ہیں, وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند پاکستان میں وہی لوگ ہیں, ان سے زیادہ عقل, اس لیے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ پولیس والا بھی اگر اس کی پروموشن ہوتی ہے تو اس کا کرائم کنٹرول ریشو جو ہے وہ اس کی دیکھی جاتی ہے. اگر کوئی ریونیو آفیسر ہے, کسٹمز کا, انکم ٹیکس کا, اس کی بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس نے ریونیو ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. سملرلی ہر سروسز کے ہیں. لیکن یہ جو ایک ڈیزاسٹر مینٹیننس گروپ جس کو کہتے ہیں, اس کو ڈی ایم جی کو لوگ کہتے ہیں, یہ ڈیزاسٹر مینٹیننس گروپ ہے. اس نے پاکستان میں ڈیزاسٹرز جو پیدا کیے اور ان کو پھر مینٹین کیا ہے. یہ مینجمنٹ گروپ نہیں ہے. چونکہ دیکھیں کسی ایک فیلڈ میں بھی ہم دنیا کے آگے سینہ تان کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کامیاب ہوئے ہیں. وہ ایجوکیشن ہو, وہ ہیلتھ ہو, وہ سوشل سیکٹر ہو, یا وہ کوئی اور کوئی بھی میں کہتا ہوں اکانومی ہو, کسی جگہ پہ بھی آپ کہہ لیں کوئی ایسا انیشیٹو کہ جو سکسیسفل ہو. آج تک جتنے بھی ایون جو انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم فیملی ہیلتھ پلاننگ کا ہے یا فلاں ہے جی فلاں ہے, آج تک ایک پروجیکٹ بھی پاکستان کی ہسٹری میں وہ سارے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکا جو پہلے دن کنسیو کیے جاتے ہیں, جو پی سی 1 میں اور فیزیبلٹیز میں تیار کیے جاتے ہیں, جن کے اوپر ہم لونز لیتے ہیں یا ایڈز لیتے ہیں دنیا سے. تو یہ ان کی ایکچوئل یہ صورتحال ہے وہ یہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ جو بھگتنا پڑے گا وہ تو گورنمنٹ بھگتتی ہے نا, وہ قیمت جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے, جس کی آپ کو نظر آیا کہ اب گورنمنٹ کے لیے اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہ اسمبلی پہ چڑھ دوڑے, ایک طرح سے آپ کہہ لیں انہوں نے وہاں پہ 3 گھنٹے دھرنا دیا, 3 گھنٹے دھرنا دیا. انہوں نے کہا ہماری کو بات آ کے سنے گا, کسی نے سنی نہیں. ایک ڈیلیگیشن بنایا کہ وہ جا کے یادداشت دے اسپیکر صاحب کو یا منسٹر صاحب کو, لا منسٹر صاحب کو. تو وہ جب وہ ڈیلیگیشن جانے لگا ان کو انہوں نے پلین یونیفارم میں لوگ تھے, انہوں نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. پیچھے سے اسٹوڈنٹس آ گئے, وہ اسمبلی کے اندر داخل ہو گئے گیٹ کے اوپر, وہاں پھر ایک لاٹھی چارج ہو گیا. اور وہ اساتذہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ قوم کے معمار ہیں, سٹیٹس ان کا یہ ہے کہ ان کو ماسٹر کہتے ہیں مذاق سے, یہ ماسٹر ہیں. تو وہ بیچارے وہ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں, ان میں ابھی بھی ان کا جو پریزیڈنٹ وہ پی ایچ ڈی ہیں ان میں. یہ جو گروپ ہے جو ان کو لاٹھیاں مارنے اور مروانے والے لوگ ہیں, یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. وہ تو ایک دفعہ امتحان ایک دیا, رٹا لگایا آگے, اور اس کے بعد اڑا کے رکھ دیا, پوری قوم کو وہ اڑاتے جاتے ہیں. تو ان کو سڑکوں کے اوپر اساتذہ کو لٹا کے مارنا قوم کے معماروں کو اور قوم کے مستقبل کو. ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ ان کی بات سنیں, ان کی گریوینسز سنیں جو ان کی ہیں کہ جی ہمیں فیسوں میں اضافہ. میرے پاس ڈیٹا ہے کہ ابھی بھی ڈراپ ریٹ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ اوے جو کم داخلے ہوئے ہیں, انرولمنٹ کم ہوئی. دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ فرسٹ سیمسٹر اب مڈ ٹرم میں آ گیا نا, یہ اس کا فرسٹ سیمسٹر جو ہے وہ اینڈ ہونے کو ہے, اس میں آگے ڈراپیج شروع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پیچھے کیا کس طرح کی ہائر ایجوکیشن دیں گے. اور اس کی وجہ ایک جو ہے فیسز میں جو اضافہ ہے وہ اس پہ گریوینسز ہے. بورڈ آف گورنرز جو بنائے گئے ہیں, اگر وہ آپ کو فیس میں اضافہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کوالیفیکیشنز بھی تو زیادہ دیں گے نا, اچھا سٹاف دیں گے, بے شمار آپ کو فیسلٹیز دیں گے. نہیں وہ ساری فیسلٹیز وہ نہیں دے رہے نا. دیکھیں ابھی بھی انہوں نے ایک پروگرام امپلیمنٹ کر دیا, اس کے ساتھ فنڈز نہیں دیے, اس کے ساتھ ٹیچرز فیکلٹی نہیں دی, اس کے ساتھ لائبریریز کو اپ گریڈ نہیں کیا, اس کے ساتھ کمپیوٹر لیبز نہیں بنائی, ان کو اپ گریڈ نہیں کیا. کوئی ایک بھی سہولت ایک بھی آپ ان کو موقع تو انہیں پرووائڈ نہیں کی. یہ وہ پہلے دی جاتی ہے, اس میں موقع کیا دینا, پہلے پروگرام امپلیمنٹ کر دیا, کب انہوں نے اس کو جب تباہ ہو جائے گا پروگرام. تو اصل میں تو مسئلہ وہی میں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ. تو اس کے بعد جو صاحب سکسیڈ کریں گے وہ بھی یہی کام کریں گے. بریک لے لیں, آپ کو بریک کا کہا جا رہا ہے, جی بالکل, اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.